अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण खान। और नाजरीन, अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ महाज हमें खुले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब फितनातुल हिंदुस्तान और जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी प्रोपेगेंडा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ कहते हैं कभी कि फ़ौजी हमने शहीद कर दिए, कभी कहते हैं कि वहाँ पर तलबा जो हैं वो मिसिंग हैं, और बहुत सारे इस तरह से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती हैं वक्तन फ़वक्तन। इन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला खान। वेलकम सर। सर ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि एक जानिब जो है वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा की तंजीमें करती हुई दिखाई देती हैं, दूसरी जानिब लापता अफराद को लेकर एक मरतबा फिर से हम देखते हैं कि ये तंजीमें जो हैं वो उनके ऊपर बात करती हुई भी दिखाई देती हैं। एक तरफ जो तलबा हैं उनको कहा जाता है ये मिसिंग है, दूसरी जानिब जो है वो सरमचारों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की वीडियो भी चलाई जाती है। आप समझते नहीं है कि ये खुला तजाद है कि एक जानिब आप उनको मिसिंग पर्सन कंसिडर कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं का रोना रोते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान को समझना बड़ा ज़रूरी है कि बलूचिस्तान जो है ना वो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है। वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़ुद को शर्मचार कहने वाले ये हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर रहे हैं, सिविलियन टारगेट्स पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। वहाँ पे माहौल जो है ना ऐसा नहीं है जैसा आप कह लें कि मुल्क के दूसरे इलाकों में है, या इवन बलूचिस्तान के ही पश्तून इलाकों में जिस तरह से अमन का माहौल है वो वाला सीन नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त मुसलसल दहशतगर्दी की एक फ़ज़ा कायम है। उन हालात में जो है ना वो जो वहाँ से ख़बरें दुरुस्त आना या वहाँ से हर चीज़ दुरुस्त पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। ना तो वहाँ आसानी से रिपोर्टिंग की जा सकती है, ना ही दुरुस्त मालूमात पेश की जा सकती हैं। वहाँ पे जो है ना वो मिसिंग पर्सन का जो इशू है, मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में कहा कि मिसिंग पर्सन का इशू तो है, लेकिन कितना बड़ा है, कैसा है, इसके हवाले से दुरुस्त मालूमात भी आना ज़रूरी है। जो हमारा जो कौमी कमीशन है बराए मिसिंग पर्सन, जो एक हुकूमत ने कायम किया था, और वो इसीलिए किया था हर कोई अपने जो मिसिंग लोग हैं उनके वहाँ पे इंदराज कराए और ताकि पता चले और इन्वेस्टिगेशन हो। अब होता क्या है कि ये अब्दुल वदूद सातकज़ई ये जनाब वो मिसिंग पर्सन में शामिल होता है। अब वो वहाँ मिसिंग पर्सन में शामिल होता है, बाद में पता चलता है कि जनाब वो हज़रत साहब तो शर्मचार थे, और शर्मचार भी नहीं बल्कि फ़िदाई थे। ठीक है। और ये जनाब मच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में जो है ना वो ये मारा गया। इसी तरह ये तैयब बलोच और फलाला, अब ये जो है ना ये आप कह लें कि इसको भी अप्रैल 2024 में पिछले साल लापता करार दे दिया गया था। ठीक है। लेकिन वो भी फ़िदाई निकला। BLF के बेला कैंप में पिछले साल जो है ना जो हमला हुआ था उसमें उसने वो हमले में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, ख़ुदकुश बमबार था। अच्छा, इसी तरह जनाब आप कह लें कि ये हमल फ़तह बलोच के हवाले से ये ग्वादर में ख़ुदकुश हमले में शामिल था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भी ये वाला और है वो और है, चलें हम इसको अगर निकाल भी दें तो और बहुत सारे हैं। करीम जान जो है ना वो ये इसको भी मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया था, और ये भी जो है ना वो ये ग्वादर हमले में मारा गया। तो अब देखें, ये जो है ना ये जो हमल था ये PC ग्वादर वाले हमले में शामिल था। तो इस तरह के और बहुत सारे केसेस हैं, ये तो चंद मैंने मिसाल के तौर पे बयान किए हैं आपके। अब बात ये है कि BLA और BLF और ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उन्होंने एक और बड़ा तरीका ये वारदात अख्तियार की हुई है। अब कोई बंदा मर जाता है ना, ठीक है, उनका अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको मार दिया। अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया था और जली इनकाउंटर में मार दिया। अब ये भी एक चीज़ है। वहाँ पे इस जंगी माहौल में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना, सच झूठ का बाहर आना, ये बड़ा मुश्किल है। उससे फिर वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आखिरी बात, उससे ये फिर ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोगों के जहन में मुस्तकिल एक चीज़ डाल देते हैं। अब चूँकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पंचिंग बैग है, हर कोई जो है ना उनके ऊपर अपना जो है ना मलबा थोपने के लिए तैयार बैठा होता है, और वो फिर जो है ना आम लोग यकीन करके बैठ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही हुआ होगा। सर आपने बात की है कि जहाँ पर चंद एग्जांपल्स के साथ कि जी एग्जांपल्स हैं, लेकिन सच और झूठ को सामने कौन लाएगा? क्या आया कोई सहाफ़ी लाएंगे या फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तरफ से अगर अगेंस्ट नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक तरफ तो वो लोग जो दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर चुके हैं और फिर वो मिसिंग पर्सनस का नाम दे के उनका के नाम पर धरने एहतजाजात वो चीज़ें की जाती हैं, तो किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है इनमें?
دیکھیں آپ جیسے صحافیوں نے یہ معاملات سامنے لانے ہیں اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں کافی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حکومت نے بھی کئی دفعہ یہ باتیں کی ہیں، بلوچستان کی گورنمنٹ نے، سرفراز بگٹی نے بھی، جب انوار کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے بھی کئی دفعہ جو ہے نا اس معاملے کو اٹھایا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے ہر اس بندے کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں، آپ لوگوں کے اپنے رجسٹرڈ کردہ جتنے لوگ ہیں کہ ہم نے جن کے کیسز رجسٹر کرائے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ میرا خیال ہے 300 بھی نہیں ہے، 200 کچھ ہیں شاید، لیکن آپ نے نیریٹو کیا پھیلایا ہوا ہے کہ 12,000، کوئی کہتا ہے 20,000 مسنگ پرسن ہے، 1,000 مسنگ پرسن رجسٹرڈ نہیں ہے بلوچستان کا، لیکن ماحول کیا بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جناب اختر مہنگل صاحب اور باقی لوگ جو پالیٹکس کرتے ہیں اس کے اوپر، اور ایک مسنگ پرسن کا جو کیمپ ہے وہاں پہ قائم ہے اس وقت بلوچستان میں، وہ بتائیں نا کہ ٹوٹل کتنے مسنگ پرسن ہیں اور ان کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ یہ اصل میں یہ بیسیکلی ڈرم بیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اصل چیز جو ہے نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی کہا جاتا ہے کہ ہم یہ بھی ثبوت دیں، ایویڈنس بیس ہونا چاہیے نا، کوئی بھی چیز ہے، ہم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 4-5 نام لیے، ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو فلاں موقع پہ مسنگ ڈکلیئر کیا گیا۔ اچھا، ایک اور مسنگ پرسن کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے، جب وہ مسنگ پرسن کسی نہ کسی مظاہرے میں ایک پلے کارڈ ان کا نظر آ جاتا ہے تو اب ایک نئی انہوں نے ایک پخ نکالی ہے، آپ کہہ لیں نئی دلیل نکالی ہے، جو میرے لیے دلیل تو نہیں ہے، لیکن جو ان کا سمپیتھائزر ہے فوری طور پہ جو ہے نا مان لے گا، یا عام بلوچ جو ہے نا فوری مان لے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے مسنگ پرسن تھا، اب سیکورٹی فورسز نے اٹھایا، جب چھوڑا تو جناب ناراض ہو کے سرمچار بن گئے۔ یار یہ کیا بات ہے، سیکورٹی فورسز والے ہر بلوچ کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ سیکورٹی فورسز والے جو ہے نا اسی کو اٹھاتے ہیں جس کے اوپر کوئی نہ کوئی سسپیشن ہوتا ہے، اور جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، وہاں کوئی بلوچ نوجوانوں کو اٹھایا، جب پتہ چلا کہ دے آر کلیئر تو ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہاں پہ میں نے کہا نا کہ ہمارا ایک تو لا انفورسمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ نے اپنے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں کی، وہ تبدیلیاں اس نوعیت کی تھی کہ جو ہے نا وہ جو سیکرٹ ایجنسیز تھیں وہ اگر کوئی ایویڈنس دیتی تھی ایڈمیزیبل ہوتا تھا، ان کی جو اپنی اسیسمنٹ ہوتی تھی وہ بھی ایڈمیزیبل ٹو دی کورٹ ہوتی تھی۔ ہمارا پرانا قانون ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے نا وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں کے پاس وہ ایڈمیزیبل ٹو کورٹ ایویڈنس ہو نہیں پاتا، قوانین پرانے ہیں، دہشت گردی 25 سال سے ہمیں اس کا فیس کر رہے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں میں قوانین پرانے چل رہے ہیں، وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں، پھر اس طرح کی سچویشن پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اپنے اس کے محرکات ہیں، ہونے نہیں چاہیے لیکن ہیں، لیکن یہ ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بلیک جو ٹیررسٹ ہیں آپ نے پکڑا اور آپ اس کو پھر چھوڑ دیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز ہر بلوچ کو اٹھاتی ہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں بلوچ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے بلوچستان کے اندر جو رہتی ہے، اس میں بالکل یہ فیکٹ جو ہے نا جی ناظرین کے سامنے آنا بہت ضروری ہے، اور کس طریقے سے وہاں پہ جھوٹا بیانیہ پروموٹ کیا جاتا ہے وہ الگ ڈبیٹ ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت سنہری موقع ہے، کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی اینٹی ٹیررزم کمیٹی ہے اس کا نائب صدر بھی منتخب ہو گیا، تو یہ جو بلوچ کے نام پر بننے والی اینٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد ڈکلیئر کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے جو پاکستان جو وائس چیئر بنا ہے اس کا کاؤنٹر ٹیررزم کی کمیٹی کا، وہ ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پاکستان اپنی آواز اٹھائے گا۔ امریکہ آلریڈی BLA کو دہشت گرد ڈکلیئر کر چکا ہے، پاکستان کو ایفرٹس کرنی چاہیے کہ جو باقی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی امریکہ اور UN کی اس سے ڈکلیئر کرا لے۔ لیکن اس میں بہت سارے اور بھی پلیئر ہوتے ہیں، جیسے سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاورز بھی بہت سارے ملکوں کے پاس ہے، تو بہرحال ہوم ورک پاکستان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ صرف ایک تنظیم، بلوچستان میں کئی تنظیمیں ہیں جو کہ ٹیررزم میں ملوث ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک صرف ایک تنظیم کو کرا پایا ہے، اور اس میں بھی اس کی بھی 2 فیکشنز ہیں، BLA کے بھی 2 فیکشن، اربیار مری کا ہے اور ایک بشیر زیب کا ہے، تو کون سے فیکشن پاکستان نے کروایا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اٹھانا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا ہوم ورک اتنا مکمل ہے نہیں ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے پاکستان اس کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ لیکن بھارت میں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی ایک آگ لگی ہوئی ہے، جو پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروانا چاہ رہا تھا ویسا ہو نہیں سکا، اور اس کا بیانیہ بری طریقے سے ہمیں پڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی سلامتی اینٹی ٹیررزم کمیٹی کے نائب صدر منتخب ہو گئے، پھر آپ کی جو خارجہ پالیسی کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کا جس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو بھارت کے اندر اس سارے بیانیے کے اوپر بہت زیادہ آگ پھیلی ہوئی ہے، ان کے اندر بہت نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن وہ بیچارے جو ہے نا ان پہ ترس آتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ
پیچھے رہتے ہیں ہمیشہ. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, وہ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں, پھر ان کو بعد میں یاد آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اب وہ ٹیررزم کا جو بیانیہ لے کے چلے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ طالبان جن کو دنیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا, آج ان سے امریکہ, چین, روس سارے کے سارے انٹریکٹ کر رہے ہیں. القاعدہ جس کو دنیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, القاعدہ کا ہی فرنٹ تھا نا, جبہت النصرہ, جو بعد میں حیات تحریر بنا. آج جولانی پریزیڈنٹ ہے شام میں, اور ساری دنیا اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے. ٹرمپ اس کو مل رہا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. وہ ٹیررزم والا جو رولا ہوتا تھا نا, وہ اب دنیا وہاں سے بہت آگے نکل گئی. انڈیا سمجھتا ہے ابھی یہ ایک سیلیبل پروڈکٹ ہے, اب وہ سیلیبل پروڈکٹ نہیں ہے. اب دنیا سوال پوچھ رہی ہے انڈیا کے ٹیررزم کے حوالے سے. اب میری ڈپلومیٹک کمیونٹی میں جو بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, مجھے کہتے ہیں یار یہ انڈیا کی بلوچستان میں انوالومنٹ ہے, اس کے کیا کیا ثبوت ہیں, کیا چیزیں ہیں. میں خیر جو پبلک ڈومین میں جو ثبوت ہیں وہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اسلم بلوچ صاحب انڈیا گئے تھے, پھر آ کے اپنی تنظیم کو توڑا اور نئی تنظیم بنائی, اور کس طریقے سے انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, کلبھوشن کا کیا کردار ہے, یہ سارا. لیکن مطلب اب انڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا انڈیا کے ٹیررزم, اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ڈرم بیٹنگ کریں گے تو دنیا مان لے گی. اب وہ ان کا کیا, وہ ایکو چیمبر میں بات کر رہے ہیں, اپنے ہی آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں, مان کوئی بھی نہیں رہا. آپ نے دیکھا کہ جس وقت پوری دنیا میں وہ گھومے کہ بھی پاکستان ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے, انہی دنوں میں پاکستان جو ہے نا وہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا وائس چیئر بنا, اور یو این سینکشن کمیٹی جو طالبان کی سینکشن کمیٹی ہے اس کا پاکستان جو ہے نا وہ اکیلا چیئر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انہی دنوں میں ہوا. انہی دنوں جو ہے نا جنرل کوریلا نے جو یہ کل کیا کہا, اس نے کہا پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت اہم جو ہے نا وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں کردار ادا کر رہا ہے. داعش کے خلاف پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ, اس نے کہا کہ ہمارے ریلیشن شپ بائنڈری نہیں ہے, یہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہم پاکستان کے تعلقات چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک گلوبل پلیئر ہمیشہ رہا ہے. انڈیا نے کبھی گلوبلی جیو پالیٹکس میں کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا. انڈیا کو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے گا. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کے ہاتھوں ہی پوری طرح سے پٹ گیا ہے, پاکستان نے ایک ہی حلے میں 1.5 گھنٹے میں 5 طیارے گرا دیے. 1.5 گھنٹے میں 5 طیارے گرنا اس ماڈرن وارفیئر میں, جبکہ وہ ہمارے ملک میں داخل ہی نہیں ہوا, اپنے گھر میں ہی پاکستان نے ان کو مار گیا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ تو جو ہے نا وہ ریلائبل پارٹنر بھی نہیں ہے, جیو اسٹریٹجک کانٹیکس میں بھی ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. پھر امریکہ جو ہے نا وہ اس سے پیسے بھی اینٹ رہا ہے کہ ٹریڈ بیلنس انڈیا کے حق میں ہے. امریکہ اور اس کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ انڈیا کے حق میں, انڈیا چیزیں زیادہ وہاں بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا اس کے ساتھ جانے کا فائدہ کیا, اس لیے وہ آئسولیٹ ہو کے رہ گیا. اب وہ پیٹ رہے ہیں, وہ پاکستان کو دیکھ کے پیٹ رہے ہیں. پاکستان تو چھوٹا ملک ہے. مطلب یہ پاکستان کی فتح ہے کہ پاکستان نے بھارت کو چاروں خانے چت کیا ہر لحاظ سے. خارجہ پالیسی میں دیکھیں, جنگی محاذ میں اگر ہم دیکھتے ہیں, باقی لحاظ سے, ہر لحاظ سے تو پاکستان نے ان کو چاروں خانے چت کیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری مسلح تنظیمیں جو ہیں بنتی ہیں, وقتاً فوقتاً آتی ہیں, خوف و ہراس کی فضا قائم کرتی ہیں, اور اس کے بعد ڈسپرس بھی ہو جاتی ہیں. اس کی چند ایگزامپلز اگر ہم سری لنکا کی تامل ٹائیگر کی لیتے ہیں, جو کردوں کی جو PKK ہے اس کی لیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں جو بلوچستان کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ان سے ڈفرینٹ ہیں, یا وہ بھی اسی لائن پہ ہیں اور کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے کنٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں اگر LTTE ختم ہوئی تو اس کے لیے وہ ایک تھا کہ وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریہیبلیٹیشن کا ایک پروگرام بھی چلایا تھا. اور اس طرح جو ابھی PKK ہے, کردستان ورکرز پارٹی ہے, وہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے دوران جو ہے نا وہ نیوٹرلائز ہوئی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بلوچستان میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا ہماری ایک سنگل ٹریک کی پالیسی رہتی ہے, یا ہم بھی انگیجمنٹ کی اور اس کی یوز آف فورس کی دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ملٹیپل جو ہے نا وہ لیول پہ ہمیں انگیج بھی کرنا چاہیے, ہمیں جہاں یوز آف فورس ہے وہ بھی کرنا چاہیے. پھر ایونچولی جو ہے نا وہ یہ گروپس جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو سرگرم گروپس ہیں وہ کسی سالڈ بیس پہ کھڑے نہیں ہیں. ان کا جو نظریہ ہے اس کی بیس کوئی نہیں ہے. پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے بلوچستان, آپ اس کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وقتی طور پہ تو ایک ایلوژن آپ نے کریٹ کر لی ہے. لیکن اس ایلوژن کے حوالے سے اب بلوچستان میں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ 25 سال سے ہمیں مروا رہے ہیں, مر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں, بلوچستان کو پسماندہ آپ نے رکھا ہوا ہے. اب بلوچستان سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایونچولی ان کی آنے والے وقتوں میں ان کے اوپر جب یہ مزید سوال اٹھیں گے تو ان کی کریڈیبلٹی نیچے جائے گی. یہاں بڑا امپورٹنٹ رول
ماحول ہے جو وہاں کے بلوچستان کے کاز کے لیے پولیٹیکل کردار ادا کرنے والی تنظیمیں ہیں، جیسے BYC ہے اور تنظیمیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلوچستان کی جو اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ نے، ان کا بڑا کردار ہے کہ وہ بلوچستان کے جو جینین مسائل ہیں ان کو لے کے چلیں اور اپنے آپ کو دہشت گردی سے دور کریں، اور یہ جو دہشت گردی کی اور علیحدگی پسندی کی سوچ ہے اس کے حوالے سے بلوچستان کے نوجوانوں کی رہنمائی کریں۔ یہاں پہ وقت ہے، اگر بر وقت یہ ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو ریاست کو ان کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انٹیلیجنٹ بیس آپریشنس تو ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اصل مقصد میں یہ مقاصد حاصل کرنے میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ناکام ہیں، جو پہاڑوں سے کچھ وقت کے لیے نیچے آتی ہیں، خوف و ہراس پھیلاتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں، تو ہم اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بہرحال یہ بات اعتراف کر لینا چاہیے کہ اب وہ پہاڑوں والی کہانی نہیں رہی ہے، اب یہ جو مختلف ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ عام شہری آبادیوں میں بھی رہ رہے ہیں، لوگوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں، اور آپ کی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس بھی ان سے انسپائرڈ ہیں، تو ہمیں یہ بات جو ہے نا مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جو بیانیے کی جنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو درست معلومات دیں، ان کو ان کی یہ ڈس انفارمیشن جو کیمپین ہے انڈیا اسپانسرڈ اور BLA BLF وغیرہ جو لوگوں کو براس، تو ان سے ان لوگوں کو بچائیں، ان کو سچ بتائیں کہ بھی اس وقت بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ رہنا یہ عام بلوچ کا فائدہ ہے، اس کی ترقی، اس کا مستقبل، اس کی خوشحالی جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمیشہ رہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ بلوچوں کو بتانا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے نا یہ نیریٹو کی جنگ اگر جو ہے نا وہ جس نے جیتی مستقبل اسی کا ہے۔ بالکل عبداللہ خان صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ جی اب نیریٹو کی ایک جنگ بن چکی ہے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ کو، پھر ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وار جو ہے وہ وارفیئر جنریشن کے تھرو کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے تھرو سوشل میڈیا کا استعمال خاص کر پروپیگنڈا کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس پہ فیک جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی یوتھ جو ہے وہ بھی آگے آ رہی ہے، اور وہ کافی زیادہ اس کو کاؤنٹر بھی کر رہی ہے، اور کاؤنٹر کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں فیکٹ چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے کس طریقے سے ہم فتنہ ہندوستان یا پھر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی ویسے ہی جواب دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے وہ پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔